अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 108 का पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, उसको भी जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें। और उधर मैंने एक शॉर्ट नॉवल जो है वो अपलोड किया है जिसका नाम रब रखा है, जिसकी राइटर सानिया हुसैन है। आप लोगों को मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर वो एक दफ़ा नॉवल रीड करके देखें। इतनी मज़े की लव स्टोरी है ना, और इतने मज़े के उसमें सीन्स हैं, तो आप लोगों को ना मतलब रोना आ जाएगा बाकायदा। इतनी इमोशनल स्टोरी है ना, मीन्स कि 2 घंटे की एपिसोड है वो। आई थिंक एक ही एपिसोड में आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग लाजमी लाजमी जो है वो जाकर रीड करना मेरे कहने पे एक दफ़ा, और फिर मुझे लाजमी बताना कि आप लोग जो है इधर से आप उस चैनल पर जाकर आप लोगों ने वीडियो रीड की है, ठीक है, मीन्स की वीडियो जो है वो सुनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। लम्हों में जावियार खानजादा के लिए आयश गैर मलिक गैर हो गई थी। आयश मलिक के लिए तो था ही वो गैर। स्याह आंखों में दिखाई देते हर जज्बे, हर शिकवे का हर काट पर वो ला ताल्लुक थी। जावियार खानजादा की आंखों की सुर्खी बढ़ती गई। एक आग सी इसे अपने सीने में भड़कती महसूस हुई। वो इसकी पूरी बिरादरी, इसके इलाके, इसके हर मर्द के दरमियान खड़ी थी। शानों पर दुपट्टा डाले वो भी बेपर्दा सी रही। सामने खड़ी औरत की हर खूबसूरती आजा उजागर होती गई। जो जो खूबसूरती, जो आराइश, जो जीनत सिर्फ इसे इस मर्द के लिए था, वो ता कयामत होना चाहिए था। ये क्या कर दिया था आखिर इस औरत ने? वो इसकी मलिका थी। मलिका ने अपने ही बादशाह से दगा कर दिया। दर्द ही दर्द जावियार खानजादा को अपने रगों पे उतरता महसूस हुआ। आग ही आग वजूद में भड़कती गई। आलियान खान, जरी खान, इर्तजा खान, तबरेज खान, इस हवेली का हर मर्द शौक की कैफियत में अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े थे। कुछ खचा कुछ मर्दों से भरा मर्दान खाना साकित था। मर्दाने में बनी संवरी औरत का क्या काम? वो औरत जिसकी आंखों में बगावत थी, वो हवेली के मर्दों की आंखों में भड़कती गैरत। जावियार खानजादा की निगाहें इसके बरहना सर पर थी। वो सुनहरी बाल जिन्हें देखने, जिन्हें छूने का सिर्फ इसे हक था। इसकी सियाह आंखों में सिवाय गैरत के कोई जज्बा न रहा। जज्बात गैरत पर कुर्बान, गैरत पर ये औरत कुर्बान, इज्जत पर ये औरत कुर्बान। वो अब कभी इन मर्दों के दरमियान सर नहीं उठा सकेगा। वो सर उठाकर जिरगे के फैसले नहीं कर सकेगा। ये कहाँ लाकर इस औरत ने मारा था? गैरत, इज्जत, सिर्फ गैरत। बाकी हर जज्बे को वो सुलाता गया। आलियान खान जब से आयश को देख रहे थे, इनकी आंखों का गैस बढ़ता गया। गैरत, बस गैरत, इसकी आंखों में भी परोफर से यही जमा रहा था। इर्तिजा खान पेशानी मसलते अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाए हुए था। इन सारे मर्दों में वही था जो पसीने से तर था। सामने खड़ी लड़की का अंजाम इसे कबल अज वक्त अपने कांपने पर मजबूर कर रहा था। जरी खानजादा बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा था। दिल के अंदर रहम ही रहम इस लड़की के लिए। आखिर अच्छे दिनों के साथ ही रही थी। जावियार खानजादा आयश की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ चुकी थी, इसके हाथ जावियार के गिरेबान पर आ गए थे। वो फिर से मुजस्सम हो गया, मुजम्मन साकत। अब की बार जावियार खानजादा का वजूद पसीने से तर होने लगा। वो कुछ भी प्रोसेस करने के काबिल नहीं रहा था। वो जो कर रही थी खैर था, मगर जो करेगा वो डर गया। तुमने मुझे इन सारे मर्दों के सामने बनी में लिया क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हारे भाई का कत्ल किया था। यही हुआ था ना? इसकी मुट्ठियों की गिरफ्त जावियार के गिरबान पर मजबूत होती गई। जावियार खानजादा की आंखें गैर इंसानी होती गईं। कोई जज्बा, कोई रहम इस औरत के लिए न रहा। ये जावियार की औरत है। ये वही है जो वनी में आई थी। इर्तिजा तो जिंदा है। अब क्या होगा? मुख्तलिफ सरगोशियां थी जो जावियार के कानों में जहर की मानंद उतर रही थी। वो बेहिस हरकत खड़ा रहा, शल पत्थर। ये औरत इसे पत्थर का कर चुकी थी। कयामत भी आ जाती, वो हिल न सकता था। बल्कि कयामत तो आ चुकी थी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा हुआ है। मामला गंभीर है। फिर से आवाजें उठने लगी। जावियार खानजादा इन आवाजों के बोझ तले दबता जा रहा था। पहाड़ थे जो इसके सीने पर गिर रहे थे। जो भी है, मगर इस तरह एक औरत को इधर नहीं आना चाहिए था। मर्द थे ये फैसला करने के लिए। ये जावियार के निकाह में है, इसका इसका औरत है, इसका बीवी है। जावियार खानजादा ने गीली आंखों से सबको देखा। कुछ मर्दों की निगाहों में इसके लिए हमदर्दी थी, कुछ में तासुफ, कुछ में इस्तेज़ा। हाँ, ये कयामत ही थी। और इसके कान में सूर फूंका जा रहा था। रोज़े महशर आ चुका था।
اس کے کندھے جھکتے جا رہے تھے. کیا یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ تھا؟ اس کے قدم پیچھے کو ڈگمگائے تھے. عائش کی گرفت اس کے گریبان پر مزید سخت ہو گئی. نہ وہ ڈری نہ کانپی، وہ بے خوف کھڑی رہی. اب کوئی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، وہ خود اپنے لیے ہر فیصلہ کر لے گی. وہ خود سب کو بتائے گی کہ اسے کیا چاہیے. کسی مرد کے لیے وہ خود کو تباہ نہیں کرے گی. کوئی مرد رشتوں کے نام پر اس کا استحصال نہیں کرے گا. اس کی اپنی حیثیت ہے، وہ انسان ہے، وہ جیتی جاگتی انسان ہے. اسے زندگی سے جو چاہے وہ چھین کر لے لے گی. اتنی کمزور تو وہ کبھی نہیں رہی تھی. کسی کے گناہ کے بوجھ نے اس کے کندھے بھاری کر دیے. اب اس کے کندھے اس بوجھ تلے آزاد ہو چکے تھے. تم نے کہا میں حویلی میں ساری عورتوں سے اونچی ہوں گی، کوئی میرے مقابل نہیں آئے گا، تم بھی نہیں. مجھے انصاف دیا جائے گا، مجھے انصاف چاہیے. زاویار خانزادہ وہ سیاہ آنکھوں میں دیکھتے قررائی. وہ اسے نہ ڈرا سکا تھا نہ جھکا سکا تھا. زاویار خانزادہ کا ہاتھ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی پر آن ٹھہرا. وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی. گرفت سخت تھی، فولادی ہوتی گئی. چوڑیاں ٹوٹتے مردانے میں بکھرتی گئیں. خون کے قطرے فرش پر گرتے گئے. تیش ملال، آرزدگی، غیرت، غصہ، کون سا ایسا جذبہ نہیں تھا جو زاویار پر حملہ نہ ہوا ہو. مجھے انصاف چاہیے. وہ آنکھوں میں ابھرتے درد کو چھپاتے غرائی تھی. مردانے میں مردوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی. کوئی غیرت کے سبق دے رہا تھا، کوئی اس لڑکی سے ہمدردی کر رہا تھا. کوئی آنکھوں میں تصحیق لیے سے دیکھ رہا تھا. ہر جذبہ سیاہ، ہر جذبہ مردہ ہو گیا. سامنے کھڑی عورت کو قتل کرنے کا جنون بڑھتا گیا. وہ عائش کی کلائی جکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا. وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی. وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے لیے انصاف مانگ رہی تھی. وہ بھراتی نسوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا. ہاتھوں، کنپٹی، گردن کی نسیں ابھرتی باہر کو آئی تھی. مجھے طلاق چاہیے ظالم انسان سے. وہ ہذیانی چیخ رہی تھی. اس عورت کو گھسیٹ کر اندر لے جانے والا مرد یہی سوچ رہا تھا کیا چیز اس عورت کو بے خوف کیے ہوئے تھا. جو وہ سوچ رہا تھا اس کے پار صرف اس عورت کی موت لکھی تھی. وہ زنان خانے میں داخل ہوا. زنان خانے میں موجود عورتیں خوفزدہ سی دم بخود کھڑی تھی. تابانہ خانم اپنے بیٹے کی طرف بڑھی. وہ مزید عائش کے ساتھ بدسلوکی، ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی. خبردار. کوئی آگے بڑھا. وہ پیر سے بولتے عائش کو دھکا دے گیا تھا. وہ وہاں کھڑی عورتوں کے قدموں میں گری تھی. تمہارا مقام حویلی کی ساری عورتوں سے اونچا ہوگا. اس ستمگر کے لفظ یاد کرتے وہ اونھے منہ گری ہنسنے لگی تھی. زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھا، بالوں سے پکڑے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا. تم اسی قابل ہو، اسی قابل ہو تم. وہ آنکھوں میں تیش لیے غرایا. عائش اسے زخمی نگاہوں سے دیکھے گئی. وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ اس کا عاشق ہونے سے پہلے ایک شوہر تھا. اس سے پہلے بھی وہ ایک قبائلی مرد تھا. خون کی جگہ غیرت رگوں میں دوڑتی تھی. مقابل اس کی غیرت للکار چکی تھی. خون میں ابال اٹھنے لگے تھے. تم اس قابل بھی نہیں ہو تمہیں اپنی عورت بنا کر رکھا جائے. تم جیسی عورت ہو زندہ دفن کر دینا چاہیے. تم عورت کے نام پر دھبا ہو. وہ اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا. عائش سسکتی ہوئی اسے دیکھتی گئی. حویلی کی ہی نہیں، وہ باہر کی عورتوں کے سامنے بھی وہ اس کا مقام اونچا کر رہا تھا. مقام تو واقعی میں اونچا تھا، مگر صرف ذلت میں. تم نے مجھے مجبور کیا میں یہ سب کروں. جب تم زمینی خدا بنے ہو تو مجھے بھی تمہارے جیسی زمینی خداؤں کے پاس ہی جانا تھا نا. بتاؤ کیا کرتی میں. وہ بے خوفی سے اسی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی. آلیان خان مردانے سے اندر داخل ہوتے عائش کی طرف بڑھتے. غصے اور غیرت کے ان کا دماغ سن تھا. میں ہوں اس عورت کے جو جواب داہی کرنے کے لیے. زاویار نے گردن ترچھی کرتے اس پر سرخ نگاہ ڈالی. اس میں اتنی جرات اگر آئی ہے تو اس کی جڑ تم ہو. تم نے حدیں نرم کی، اس نے سر اٹھایا. میں نے پہلے ہی کہا تھا نکاح کیا ہے تو اسے نبھاؤ، اور اگر دشمنی ختم کی ہے تو پھر اپنی عورت سے جنگ مت چھیڑو. مگر تم نے ایک بات بھی نہیں مانی. جب ہاتھ اٹھایا ہی تھا تو پھر اس لمحے نرمی دکھانے کی کیا ضرورت تھی. جو عورت مار کھا چکی ہو وہ نرمی کی زبان نہیں سمجھتی. وہ صرف مرد کی نرمی میں چھپی کمزوری پہچان لیتی ہے، اور تم نے اپنی کمزوری سے دکھا دی. وہ گردن چکائے سن رہا تھا. پہلی مرتبہ آلیان خان یوں چیخ رہے تھے، وہ بھی سب کے سامنے. وہ سمجھ رہا تھا اس کی کمزوری پہچان چکی ہے. وہ اب پچھتا رہا تھا. ٹھیک کہا، مار کھائی عورت کچھ نہیں سمجھتی.
جتنا مارو گے وہ اتنا ڈھیٹ ہوتی جائے گی، اس کا مرد اس کے لیے سونے کا بھی بند کرا جائے وہ پیتل ہی رہتا ہے۔ آپ کا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میرا ہمدرد، میرا مسیحا میرا نہیں۔ میں پتہ نہیں وہ آگے کیا کہنے والی تھی۔ وہ اس کی گردن دبوچ کیا تھا، گلے میں پہنا چوکر اسے چبھنے لگا تھا۔ زخمی گردن مزید زخمی ہوتی گئی۔ بات پوری ہونے سے پہلے وہ اس کا منہ بند کر چکا تھا۔ وہ دوسرے مرد کا نام لے گی تو وہ اس بھرے مجموعے میں بھی مر جائے گا۔ اس سے پہلے وہ اس کی زبان بند کر چکا تھا۔ ہر بار کی طرح اس نے ہاتھوں سے کام لیا تھا۔ میں آپ کے بیٹے سے نفرت کرتی ہوں، نفرت کرتی ہوں، ہاتھ پیر مارتی گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی تھی۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اس کا گلا بے رحمی سے دباتے اتنا کہہ سکتا تھا، نیلی آنکھیں نفرت کریں جو اب میں سیاہ آنکھوں کا بھی نفرت کرنا فرض تھا۔ سب شل سے کھڑے تھے۔ مہمان عورتیں عائش ملک پر ترس کھائیں یا اس سے ہمدردی کریں، وہ ترس کھانے کے قابل ہی تھی۔ ونی میں آئی تو اس پر ظلم ہوا، ونی کے قانون کے مطابق جائز تھا، مگر اب یہ سب کچھ وہ اپنی وجہ سے سہ رہی تھی۔ وہ وہاں کی عورتیں تھیں، وہاں کے رسم و رواج سے جڑی تھی۔ عائش کا یوں بڑھنا، سر بے پردہ مردان خانے میں جانا انہیں بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مسئلہ سوچ اور ان روایتوں کا تھا جن میں وہ جکڑی ہوئی تھی۔ عائش ان روایتوں کے سے بالا تر تھی۔ جب وہ اس سسٹم اور رسم و رواج کو اپنا نہیں سمجھ سکتی تھی تو نہیں، انہیں اپنا نہیں سکتی تھی۔ ظلم کے ساتھ ہوا تھا، وکٹم وہ تھی جو اس نے سہا، یہاں کھڑی عورت کسی عورت نے نہ سہا تھا۔ کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی اس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس قفس میں اس کی روح قید تھی، وہاں کھڑا ہر انسان آزاد تھا، آزادی کیا جانے قید کو۔ ارتضا خان زنان خانے میں ایک طرف کھڑا بے بسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دل میں ٹھہرا درد ناسور بنتا گیا۔ وہ اس لڑکی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محبت کے تقاضے تھے، محبوب کے لیے ہر فرض نبھایا جائے، اسے اپنا ہر فرض نبھانا ہی تھا، اب چاہے موت مقدر ہو جائے۔ اس سنہرے بالوں والی لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ خاموش عہد لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، مزید ٹھہرتا، دم گھٹ جاتا۔ مجھے آزاد کرو، مجھے آزادی چاہیے۔ زاویار کی گرفت اس کی گردن پر ڈھیلی ہوئی، وہ اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیختی چلی گئی۔ زاویار کو اپنی گرفت ڈھیلی کرنے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور عالیان خان کے ہاتھ سے پسٹل چھینی۔ وہاں کھڑا ہر انسان بے سانس ہو گیا تھا۔ عائش بھی پسٹل دیکھتے شل ہوئے، نیلی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہنے لگا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، جو آنکھوں میں در آئی تھی۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، سب کے سامنے دو کوڑی کا کر کے رکھ سکتا ہے، مگر اس کی جان نہیں لے سکتا۔ اس یقین میں دراڑ پڑ گئی تھی جب پستول کی ٹھنڈی نال اس کے حلق میں پیوست ہو گئی۔ عائش کی کنپری سے پسینے کی دھار بہنے لگی، اسے آنکھیں ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ ہوش میں آؤ زاویار، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عالیان خان نے اونچی آواز میں بولتے اسے روکنا چاہا۔ وہ دانت پر دانت جمائے عائش کو دیکھتا رہا، پسینے سے تر وہ اس کے ضبط پر جھریاں چلا رہی تھی۔ کاش یہ نیلی آنکھیں یوں طلسم نہ باندھتی، کاش وہ اس عورت کو مزید نہ ہوتا، کاش اس عورت کے سحر نے اسے یوں جکڑا نہ ہوتا، کاش وہ اس عورت کو کھونے کا حوصلہ رکھتا، مگر اسی ایک عورت پر دستبرداری نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پسٹل اس کے حلق سے نکالتے عائش کے گرد کئی فائر کر گیا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے گولیوں کی گونج سے چیخیں مار رہی تھی۔ زنان خانے کا در و دیوار خوف سے ساکت تھا، وہاں کھڑا ہر انسان سانس روکے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ تیر سے چکر لگاتے پسٹل کی نال اپنی کنپٹی پر رگڑ رہا تھا۔ عائش زمین پر اوندھے منہ گری سسک رہی تھی، اس کا جوڑا کھل چکا تھا، الجھے سے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے، اس کا پورا بدن ہچکولوں کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ سب کے قدموں میں پڑی تھی۔ یہی ڈیزرو کرتی ہے، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے، اپنی حالت کی خود ذمہ دار ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چکر لگانے لگا، مردوں کے درمیان کھڑی بے پردہ نگاہوں سے سامنے آئی۔ وہ چیختے ہوئے لاؤنج کے وسط میں پڑی میز کو ٹھوکر مار گیا۔ شیشے کی میز عائش کے پاس پلٹتی چکنا چور ہوئی تھی، وہ ہذیانی چیخیں مارتی جا رہی تھی۔ زاویار کا خوف نہیں، اس کے اندر کی بے بسی اسے چیخیں مارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ چیختی نہ تو مر جاتی، اس کی سانسیں کم پڑ جاتی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھا، اسے بازوں سے جکڑے کھڑا کیا۔ وہ بے حال سے اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک پیر سے جوتا نکل چکا تھا، بکھرے بال، گلابی آنکھیں، سرخ لپسٹک سے سجے لرزتے ہونٹ، وہ درد کی تفسیر تھی۔ ہاں، عائش ملک کو دیکھتے صرف درد ہی محسوس ہوتا تھا۔ قسمت کی ظریفی نے اس لڑکی کو مار دیا تھا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے زنان خانے سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ کرچیاں اس کے ننگے پیر میں کھپ گئی تھیں، مگر چیخیں حلق میں دبتی گئی۔ وہ اسی لیے مختلف راہداریوں سے گزر رہا تھا، اسی قید خانے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے اسے
کتنے ہی جتن کرتے لایا تھا۔ زینے اترتے ہر جذبے سے آ رہی اس مرد کی آنکھیں تھی۔ گرم درم جذبوں پر وہ عورت پانی پھیر چکی تھی۔ وہ گرتی پڑتی اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ پوری قوت سے اسے دھکا دے گیا تھا۔ وہ خستہ حال گدے پر جا گری تھی۔ گدا اس کے خون سے رنگت بدلنے لگا۔ تم حساب دو گے زاویار خانزادہ، تم نے میرے ساتھ جتنا ظلم کیا تم ہر چیز کا حساب دو گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہزیانی چیخی تھی۔ وہ دہکتی سانسیں لیتے اسے دیکھے گا کیا تھا جو اسے یوں بے خوف کیے ہوئے تھا؟ کیوں وہ جھک نہ رہی تھی؟ کیوں اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی؟ اس سب کے پیچھے اس عورت کا نڈر پن ہو تو قبول تھا، اس کی ضد ہٹ دھرمی ہو تو قبول تھا۔ وہ ایسی ضد عورت کو ساری عمر برداشت کر سکتا تھا، مگر اس ضد ہٹ دھرمی کے پیچھے اگر کوئی غیرت تھا وہ اس عورت کو چند لمحے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہویر یہ نام اس مرد کو جلانے لگا، مارنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑ گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہیں اس بند کمرے میں مار دوں؟ تمہاری بوٹی بوٹی کر کے اپنے کتوں کو کھلا دوں؟ وہ اس کے شانوں کو جکڑے خون اشام درندے کی مانند غرایا تھا۔ جان لینے اور دینے پر صرف رب کی ذات قادر ہے، تم نہیں۔ دیکھ لینا تم ایک دن اپنے کیے ظلم کا بدلہ چکاؤ گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے دھکا دینے لگی۔ وہ اس کے شانوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا تھا۔ تم جو میرے ساتھ کر رہی ہو سمجھو میرے ہر ظلم کا بدلہ تم خود سود سمیت لے چکی ہو۔ مجھے نہیں لگتا میرا مزید حساب کتاب ہوگا۔ تم دنیا میں میرے لیے جہنم بن کر آئے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے تیر سے کہہ رہا تھا، ابھی تو تم بھگتو گے، تم بھی میری طرح سسک کر اپنے مرنے کی بد دعائیں کرو گے۔ وہ کراہیت تمیز لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ خود پر سے ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ وہ تھا کہ ان نازک شانوں پر جان بوجھ کر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے گی اسے جھٹکے گی۔ وہ اس سے بڑھ کر خود کے لیے صفاق کسی کو نہیں پائے گی۔ اتنی نفرت، اتنی گھن تمہارے اندر میرے لیے پل رہی تھی، میں اس نفرت سے انجان رہا۔ وہ تو توڑ توڑ کر لفظ ادا کر رہا تھا۔ قلق ارزدگی ملال اس مرد کو جکڑنے لگا تھا۔ شانوں پر اس کا پہاڑ جیسا بوجھ بڑھتا گیا۔ اس سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہوں، ابھی تم نے میری نفرت دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ تلخی سے کہتے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اپنے نازک شانوں پر اس کا بوجھ سہن نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں تم میری بیوی ہو؟ میری کیسے اتنی نفرت کر سکتی ہو؟ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، چہرہ ہر رنگ سے خالی ہو گیا تھا، سیاہ آنکھوں میں وحشت بڑھتی گئی۔ تم بھی تو میرے شوہر ہو۔ وہ پرسوز ہچکی لے گئی تھی۔ یہ گلہ بھی تھا اور شکوہ بھی۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھوں کا دباؤ اس کے شانوں پر ہلکا ہوتا گیا۔ وہ اس کے سامنے ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گیا، کاش وقت پیچھے پلٹ سکتا۔ وہ گردن جھکائے بے آواز بڑبڑایا۔ وہ اپنے آپ سے ہی نادم نظر آیا۔ آنکھوں کا یہ گلہ اسے مار گیا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ خود کو خود ہی برباد کر دیا۔ پچھتاووں سے زاویار کا روم روم جلنے لگا۔ اس نے گردن اٹھائی، سے آنکھیں سرخ تھیں۔ جو اس نے کیا وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ پھر سے اس کے شانوں کو جکڑ گیا۔ وہ نمزہ مسکرائی تھی، وہ بھی جو اس نے کیا بھول نہیں پا رہی تھی۔ دونوں ایک سے تھے، خود کو ہرٹ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا عکس تھے، ضدی فطرت کے دو الگ الگ لوگ، مگر قسمت ایک سی۔ ضد، تنتنا، غرور بھی ایک سا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے۔ ضد اور نفرت عشق میں ہر حد سے گزر جانے والی۔ بیوی ہوں مگر میرا محبت کرنا فرض نہیں، لیکن تمہارا مجھ سے حسن سلوک کرنا فرض تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نم سی کہہ رہی تھی، عورت محبت نہ کرے صرف وفا کرے۔ مرد کے لیے ذلت صرف اس کی عورت کی بے وفائی ہوتی ہے، کیونکہ مرد کی عزت عورت کی عزت سے جڑی ہوتی ہے۔ مگر افسوس تم، وہ حقارت سے کہتے اسے دھکا دے گیا تھا۔ عائش اس کی شال مٹھیوں میں جکڑتے اس کے قریب ہوئی۔ تم نے کہا جو عورت اپنے مرد پر دوسرے مرد کو فوقیت دے وہ طوائف سے بدتر ہوتی ہے۔ وہ ہچکیوں سے بول رہی تھی، بتاؤ مجھے ان 11 ماہ میں نے شاہویر سے رابطہ کیا ہو، میں نے کسی کو بھی اس کے لیے پیغام بھیجا ہو؟ میں پیغام بھیجتی ہوں وہ دوڑا چلا تھا۔ اس نے یقین سے کہا۔ وہ اس کے یقین پر مرتا گیا۔ وہ چیخ کر اسے چپ کروانا چاہتا تھا۔ جب وہ کسی دوسرے مرد کا نام لیتی وہ اس کی زبان کو لکوا کر دیتی۔ زاویار کے تو پورے بدن میں جیسے کاٹو تو لکوا ہو گیا ہو۔ یہاں تک میں نے اپنی موم سے بھی شاہویر کا نہیں پوچھا۔ اگر تم سے نفرت کی ہے تو اس سے محبت کرنا بھول گئی۔ میرے دل سے وہ اس کے لیے آج تک نہ نکل سکا۔ تم مجھے موازنہ کرنے پر مجبور کرتے ہو، مجھے اس بات پر بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ تم اس کی طرح نہیں،
کھولتا تیل تھا جو زاویار پر وہ انڈیل چکی تھی، وہ ہمارے درمیان تصویروں اور کارڈز کی وجہ سے نہیں رہا، وہ ہمارے درمیان تمہاری سفاکی کی وجہ سے رہا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، وہ دھواں دھواں چہرے سے سن رہا تھا۔ قطرہ قطرہ جان نکالنے والے ایک ہی بار خنجر مار کر سینہ کیوں نہیں نکال دیتے آخر؟ وہ برچی سینے میں اتارتے پھر سے کھینچ کر نکال دیتی تھی، وہ قطرہ قطرہ اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ کر رہا بھی نہ سکا تھا۔ عورت اپنے ماضی کو نہ بھولے، اس میں تم مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تم ہو اس کی وجہ، صرف تم ہو وہ وجہ جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے درمیان شاہویر ہے۔ وہ مزید نہ سن سکا، اس کی گردن میں پیچھے سے ہاتھ ڈالتے وہ چوکر کی ڈوری کس کے بند کرنے لگا تھا۔ عائش آگے سے اپنی گردن جکڑ گئی تھی، وہ بے دردی سے اس کی ڈوری کھینچتا چلا گیا تھا۔ عائش کا چہرہ نیلا ہوا، گدا اس کے پیر کے زخم سے خون آلود، خون کی بو اس کے قید خانے میں پھیلتی گئی۔ کہا تھا میرے سامنے اس کا نام مت لینا، اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی، تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے تم ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ اس کی چوکر کی ڈوری کھینچنے گھرایا، وہ ہاتھ پیر مارتے ڈھیلی پڑتی گئی۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اسے ڈھکا گیا تھا، وہ تکیے پر گرتے گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سانسیں چننے لگی۔ ظالم انسان نے ذرا رحم نہیں کھایا تھا، وہ موت سے زندگی کی طرف آئی تھی، چند لمحے وہ سانسیں گوا دیتی، وہ اس پر جھک گیا تھا۔ عائش کپ کپا کر رہ گئی تھی، وہ اس پر جھکے اس کی پشت پر بکھرے بال پیچھے کرتے، چوکر کی بند ڈوری کھول رہا تھا، پچھلی گردن پر پڑے ڈوری کے نشان اب وہ لب رکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لم سے جلنے لگی، پھر پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ یہ مرد اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اسے یقین ہوا چلا تھا۔ زاویار خانزادہ کے دہکتے لب اسے جلا کر راکھ کر رہے تھے، وہ اس کے پشت چومتا رہا، وہ روتی رہی، پیر میں چبھے کانٹے، کانچ کے بستر مزید رنگین ہوتا گیا۔ زاویار اسے سیدھا کرتے اس کے گلابی متورم آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تمہارے لیے بے حد نرم ہو جاؤں گا، میرا وعدہ ہے وہ اب کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا، تمہیں کبھی موازنہ نہیں کرنا پڑے گا، تم مجھ سے وعدہ کرو تم اسے کبھی ہمارے درمیان نہیں لاؤ گی، تم اس کا نام تک لبوں پر نہیں لاؤ گی، میں تمہارے لیے وہی بن جاؤں گا جو تم چاہو گی، تم جیسے چاہو گی میں ویسے رہوں گا۔ وہ پھر سے اس کے آگے جھک گیا، نیلی آنکھوں میں جان بستی تھی، وہ اس عورت کے لیے بار بار جھک سکتا تھا، اس عورت کے لیے قتل کر سکتا تھا، قتل ہو سکتا تھا۔ ایسے رہو گے میرے ساتھ، یہ سلوک کرو گے میرے ساتھ جو اب کر رہے ہو؟ حالت دیکھو میرے جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں تمہارے دیے گئے زخم نہ ہو؟ وہ زخمی لہجے میں بولتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ میں نے زخم دیے ہی میں ہی مرہم رکھوں گا۔ وہ اس کی چوکر کی ڈوری نرمی سے کھولتے اس کا چوکر اتارنے لگا۔ عائش اس کی گردن بری طرح زخمی تھی، وہ جھکتے ہوئے اپنے لب ان زخموں پر رکھ گیا تھا، جیسے مداوع کر رہا ہو، ہر تکلیف کا ازالہ کر رہا ہو، مگر وہ اس لم سے صرف جلتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ اسے تکلیف دے رہا تھا، جلن ہی جلن تھی جو روح میں اتر رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے وہ اس کی چوڑیاں نرمی سے اتارنے لگا، ایک چوڑی اتارتا اور وہ جھک کر لب رکھتا، یہاں بھی اپنے دیے گئے زخموں کا مداوع کیا گیا تھا۔ عائش بے تاثر رہی، برف کی سل بنی رہی، وہ اب کبھی اپنے زخموں کا مداوع نہیں کر سکے گا۔ وہ ٹھنڈے تاثر لیے سے یقین کو پختہ کرتی گئی، وہ اب اس کے پیروں میں بیٹھا، اس کے پیر میں چبھا کانچ نکال رہا تھا، تکیے کو مٹھیوں میں دبوچے وہ فلک شگاف چیخ اٹھی تھی، بھل بھل کرتے اس کے پیر سے خون نکلنے لگا تھا، وہ تکیے پر سر پٹکتے تڑپنے لگی۔ اس مرد سے جب بھی کچھ ملا صرف درد اس مرد کا ساتھ صرف درد تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے تلوے سے نکلتے خون پر اپنی شال رکھے ہوئے تھا۔ یہ عجب نہ تھا مگر کچھ عجب ہوا تھا۔ سیاہ لباس میں کروفٹ سے لپٹا مرد جھکتے ہوئے اس عورت کے تلوے کے زخم پر لب رکھے ہوئے تھا۔ زرد روشنی میں بھیگا کمرہ ساکت تھا، وہ عورت ٹھنڈی یخ مداواں کا موسم گزر گیا تھا۔ اس زرد کمرے میں پور زخموں سے اٹی لڑکی پھر بھی زخم دینے والے اس ظالم جاور مرد سے کہیں زیادہ بے رحم دکھتی تھی۔ وہ مرد یوں ہی نہیں اس عورت سے خوف کھائے ہوئے تھا۔ عائش اٹھ کر بیٹھتے اپنے پیر اوپر کو کھینچ کر رہ گئی تھی، وہ سیدھا ہوتے عائش کو دیکھنے لگا، وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، وہ اس کے قریب ہوا، وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، نیلی آنکھوں کا ٹھنڈا تاثر اس مرد کو جماتا رہا، برف سی تھی جو زاویار کے اندر اترتی گئی، سمجھو ارتضا واپس ہی نہیں آیا۔ میں وہی زاویار ہوں جو تمہارے لیے تھا، میں تمہارے لیے بدل گیا ہوں، تم مجھے قبول کر چکی ہو، تم مت سوچو کہ ارتضا زندہ ہے۔ عائش کی آنکھوں کا سرد تاثر مزید بڑھتا گیا، سامنے بیٹھا مرد دماغ سے کھسکا لگتا تھا۔ میں کیوں وہ سمجھوں جو ہے ہی نہیں، ارتضا زندہ ہے اور یہی حقیقت ہے،
میں اب بنی نہیں رہی، تم بھی اس حقیقت کو سمجھو، عائش ناگواری سے کہتے سر دیوار سے لگا گئی تھی۔ زاویار اس کی گردن پر زخم دیکھتے نگاہیں چرا گیا تھا۔ زخم ہی تو اس عورت کو نہیں دینا چاہتا تھا، پتہ نہیں پھر کیسے وہ زخم دے جاتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا، پہلی مرتبہ اس کا اپنا ہاتھ اکھاڑنے کو دل کیا تھا۔ اسی ہاتھ نے تو اس عورت کو ہرٹ کیا تھا، جو اس عورت کو ہرٹ کرے اسے بھی تو ہرٹ ہونا چاہیے۔ وہ اٹھا تھا اور دیوار پر اپنا ہاتھ مارتا گیا۔ کمرے میں در و دیوار پر بے درد ضربے بڑھتی گئی۔ عائش جامد رہی، فرق ہی نہ پڑا۔ دیوار خون سے بھرنے لگی، کوئی پاگل پن کا دورہ تھا جو اس مرد کو پڑ چکا تھا۔ زاویار نے درد سے کراتے گردن ترچھی کرتے عائش کو دیکھا، نیلی آنکھوں میں بیگانگی چھائی رہی، نیلی آنکھوں کی بے تعلقی بیزاری سرد مہری سے کاٹ کھانے لگی۔ وہ اب چیختے ہوئے اپنا ہاتھ دیوار پر مار رہا تھا۔ یہ چیخیں صرف اس بے حس عورت کو جھنجھوڑنے کے لیے تھیں۔ ایک بار نیلی آنکھوں میں اس کے لیے پانی چمک اٹھے، ایک بار وہ تڑپ کر وہ زاویار پکار دے، مگر وہ تو یوں لا تعلق تھی جیسے وہ غیر ہو۔ اس مرد کے ڈراموں سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، پل پل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا۔ وہ بے حس سی بنی اپنے زخموں کو دیکھتی رہی، اسے اپنے زخم رلا رہے تھے۔ وہ اپنی تکالیف، اپنا درد ساری دنیا پر بھاری تھا۔ زاویار دیوار پر ہاتھ جمائے اپنی پیشانی دیوار سے ٹکا گیا تھا۔ دل تھا، رونے لگا تھا، ہجر، فراق، رقابت کا خوف اسے رلانے لگا تھا۔ ایک ناسور تھا جو دل میں پل رہا تھا، سے آنکھیں نم ہوتی گئیں، ایسا کیا کرے وہ بدل جائے، عائش ملک کا دل اس کا ہو جائے۔ وہ اپنے ہاتھ پر اپنی شال کا کونا لپیٹتے ہوئے عائش کی طرح بڑھا، آج تمہیں جتنے بھی زخم دیے دیکھو میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ زاویار نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا، خون سے بھرا ہاتھ عائش اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے رکھ گئی تھی۔ اسے اس مرد کو دیکھنا ہی نہیں تھا۔ وہ لب کاٹتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ تم نے غلط کیا عائش، ہر بار میں ہی غلط نہیں ہوتا۔ سگریٹ سلگائے وہ لبوں میں دباتے وہ اپنے خول میں واپس آ گیا تھا۔ غلطیاں صرف اس نے نہیں، اس عورت نے بھی کی تھی، وہ اکیلا کیوں سزا بھگتے؟ وہ پھر سے بدل چکا تھا، کوئی بھی تو رنگ اس عورت پر اثر نہ کرتا تھا۔ وہ اس سب کی حقدار تھی، خود سے زیادہ دل کو یقین دلایا تھا۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے گیا، یہ الگ بات تھی۔ سینے کی چمڑی میں چھپا دل سے ہی ملامت کرتا رہا۔ یہ عورت اس سب کی حقدار نہ تھی، وہ مانتا تھا، دل سے ہی نہیں، اس عورت کے سامنے بھی ماننے کو تیار تھا۔ وہ تھی کہ جھکتی ہی نہ تھی۔ اتنی اکڑ مردوں میں ہی اچھی لگتی ہے عائش، اگر اتنی اکڑو گی تو لیٹنے کے لیے صرف تختہ ہی ملے گا۔ لہجے میں کڑواہٹ بھرتے کہا، وہ جو سلوک کرتی تھی اب اسے وہ بھی وہی کرے گا۔ کڑوا لہجہ، نیلی آنکھوں میں سرد مہری نفرت اور چہرے پر بیزاری، اس سب سے تو یہ عورت اسے مار ہی رہی تھی، پاگل کرتی تھی۔ کیسے وہ سہن کرتا وہ وہی جانتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ عائش کو بغور دیکھتے سوچنے لگا، وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رہی، وہ بے چین ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے نیچے کیے۔ میرے زخم نہیں دیکھ سکتی ہو اس لیے چہرہ چھپا رہی ہو؟ خوش فہمی کا دوسرا نام ہوتا ہے، وہ بھی زاویار خانزادہ ہوتا۔ نیلی آنکھوں میں نفرت دیکھتے بھی وہ یہ سوال پوچھ رہا تھا، تمہیں نہیں دیکھ سکتی بس؟ وہ خاموش ہو گیا تھا، جب جب بولتی تھی اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتی تھی۔ تم سوچو تم نے کتنا غلط کیا، تم وہ عورت ہو جسے میں 100 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، کس طرح تم اتنے سارے مردوں کے درمیان آ گئی، سوچا مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تھا، عورت کو 100 پردوں میں کیا 100 تالوں میں بھی چھپا کر رکھو گے، وہ ان تالوں کو توڑ کر بھاگ جائے گی۔ عورت اسی قید میں رہتی ہے جو دل سے اپناتی ہے، یہ دیواریں، یہ دروازے اسے کبھی قید نہیں کر سکتے۔ زرد روشنی میں بھیگے کمرے کی دیوار سے سر ٹکائے وہ سر نفی میں ہلاتی ہنس پڑی تھی۔ پاگل تھا یہ مرد، اتنی سی بات نہ سمجھتا تھا، زہر کا گھونٹ تھا جو زاویار نے پیا تھا۔ گردن جھکائے زخمی ہاتھ سے اپنی گردن سہلائی سے آنکھوں کی سرخیاں حدوں کو چھونے لگیں۔ 100 باتوں کی ایک بات وہ آگے کو ہوا، اپنی سرخ آنکھیں عائش کی آنکھوں میں گاڑی۔ تمہیں کاٹ کر پھینک سکتا ہوں مگر تمہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بات تمہارے ماں باپ کی ہوتی تو پھر بھی اپنی بیوی انہیں واپس نہ کرتا، یہاں تو کسی دوسرے مرد نے میری غیرت کو للکارا ہے، مجھ سے میری بیوی مانگی ہے، میں مر جاؤں گا مگر تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بول رہا تھا، تم نے جو میرے ساتھ کیا تمہیں ذرا احساس نہیں، وہ اس کی بات پر تڑپ ہی اٹھی تھی۔ افسوس تب ہوتا جب تم سیدھی رہتی، یہ سب کچھ کر کے تم صرف مجھے غصہ دلا رہی ہو، میری ضد جنون کو بڑھا رہی ہو۔ آج تمہارے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوں، کل کو یہ شرمندگی بھی ختم ہو جائے گی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، برباد صرف تم ہوگی، جو تمہیں عزت سے مل رہا تھا وہ تمہیں ذلت سے دیا جائے گا۔ مرد کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، ہار صرف عورت کو ملتی ہے،
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مستحکم لہجے میں بولا۔ عائش اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے نگاہیں پھیر مقابل اس کے لیے صرف مٹی کا ٹھیکرا تھا۔ وہ کچھ بھی کہتا رہے، اسے کیا؟ مصطفیٰ ملک، سبرینا ملک آئیں گے، ہاتھ جوڑ کر ایک داماد کی طرح ان کا استقبال کروں گا، شاندار دعوت ہوگی ان کی۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھیں گے تو یہاں سے خوش خوش جائیں گے۔ اگر تم یہ سب کرتی رہی ہو تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ لہجے میں دھمکی کا عنصر شامل تھا۔ تو عائش نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا، کسی بھی پہاڑ سے ان کی گاڑی گر جائے گی، بظاہر یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی ہوگا، آخری رسومات کرنے کے لیے بھی تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ اسے دھمکا نہیں رہا تھا، خود سے مزید دور کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کے لیے عائش ملک اس کا جنون بنتی جا رہی تھی۔ دھمکیاں محض ڈراوے تھے، مگر وہ لڑکی تھوڑی نہ ایسا سمجھتی تھی۔ اس کے لیے ہر بات اس کے دل میں پڑے شگاف کو گہرا کر دیتی تھی۔ اب یہ مرد ساری عمر یہ شگاف نہیں بھر سکتا تھا۔ سردار زاویار اپنا دشمن خود تھا، وہ خود ہی خود کو برباد کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اپنے زخمی ہاتھ پر شال کا کونا لپیٹا۔ میں بے حد محبت سے تمہیں یہاں سے لے کر گیا تھا، مجھے افسوس ہے تم میری محبت، میری نرمی ڈیزرو نہیں کرتی۔ میری عزت کا تماشا بنایا ہے تم نے۔ ہر مرد کی زبان پر تمہاری خوبصورتی اور تمہارا تذکرہ زدہ عام ہوگا۔ مجھ جیسا غیرت مند تمہیں قتل بھی کر دیتا کم تھا۔ میں نے تمہیں بخش دیا صرف اسی وجہ سے کہ تم نے بے گناہ ہوتے سزا جھیلی، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے آئندہ ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہارا حال بدتر سے بدتر کر دوں گا۔ اسے دھمکی مت سمجھنا۔ وہ اس کی دھمکیوں پر آنکھوں میں زخمی تاثر لیے سے دیکھتی رہی۔ سوچو، جی بھر کر سوچو، تم کیا چاہتی ہو؟ یہ قید یا پھر میرا کمرہ؟ یہ قید ہوگی مگر مجھ سے چھٹکارا پھر بھی نہیں ملے گا۔ حرام عورت کے قریب میں جاتا نہیں، حلال عورت مجھے راس بھی نہ آئے، مگر میرے پاس آپشن وہی ہے۔ دوسری تیسری عورت رکھنے والا میں مرد نہیں۔ میری ضرورت کا سامان صرف تم ہو، اس کمرے میں ہی صحیح، مگر تم مجھے سکون دو گی۔ جھکتے ہوئے عائش کی تھوڑی پکڑی، عائش کی آنکھوں کا گلابی پن گہرا ہوتا گیا۔ عائش نے کراہیت سے اس کا ہاتھ چٹکا۔ زاویار کے ساتھ تاثرات میں کرب گھل گیا تھا۔ وہ شال گردن سے جھٹکتے سیدھا ہوا۔ اب کمرے میں بھی تم میری شرائط پر واپس آؤ گی۔ وہ جو میں نے کہا اب ختم۔ میں تم پر سختی نہیں کروں گا، مگر ایک بیوی کی طرح رہو گی میرے ساتھ، میری تابع، میری فرما بردار بن کر۔ اگر میں نے تمہاری بات نہ مانی تو؟ عائش اس کی بات کاٹ کر رہ گئی تھی، گلا بھاری تھا۔ اس سے زیادہ برا سلوک کروں گا، روتے سسکتے تمہاری زندگی گزر ہی جائے گی، اور تمہیں سوچنے کے لیے میرے پاس نہ وقت ہوگا نہ دل۔ جو مجھے چاہیے تو وہ مل ہی جائے گا۔ اس کی سرد آواز عائش کی ہڈیاں جما رہی تھی، لفظ رگوں کو جام کر رہے تھے۔ وہ عائش کی آنکھوں میں خوف دیکھتے مسکرایا تھا، وہی عائش ملک جو ان 11 ماہ میں تھی۔ زاویار کو تسکین ملی تھی، عورت خوف زدہ ہو تو تبھی ہی قابو آتی ہے۔ پتہ نہیں کس نے سردار زاویار کو یہ سبق پڑھایا تھا۔ عورت جب مرد سے خوف کھانے لگے تو وہ اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ خوف آہستہ آہستہ اس کے لیے ایسا قفس بن جاتا ہے کہ جہاں سانسیں بھی زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہیں۔ عورت صرف اسی مرد کے پاس قید رہتی ہے جس کی آغوش میں وہ بے خوف ہو کر سانس لے سکے، اور وہ قید بھی وہ کبھی نہیں توڑتی۔ وہ اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ زاویار نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے لمس سے ان کے زخموں کا مداوا کر گیا تھا۔ عائش کی گردن اس لمس سے جلنے لگی تھی۔ آرام کرو، کل آؤں گا تمہارے پاس۔ بے حد خوبصورت ہو تم، یقین مانو جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عورت کی خوبصورتی اور مرد کا جنون معنی رکھتا ہے، مجھے تم ہی سہ سکتی ہو۔ عائش کے بالوں پر لب رکھتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا، کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈا لگاتے ہوئے۔ اس نے عائش ملک کی چیخیں سنی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑا زاویار خانزادہ مسکرایا تھا۔ وہ عورت ٹوٹ رہی تھی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی ہی رہنے والی تھی، وہ یہ لکھا چکا تھا۔ اب تو اذیتوں کے ادوار گھٹنے والے تھے، وہی اذیتیں جو یہ عورت اسے دے رہی تھی۔ اس کی پناہوں کے سوا عائش ملک کے پاس کوئی جار نہ تھا۔ وہ اسے سمیٹ لے گا، ہر بات کا مداوا کر لے گا، صرف ایک بار وہ پہلی جیسی ہو جائے۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے تاریک راہداریاں عبور کرتا چلا گیا۔ حویلی کی راہداریاں عبور کرتے ہوئے وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ آج رات وہ ڈیرے پر گزارے گا، اس نے سوچ لیا تھا، ورنہ یہ تصحیق بھری نظریں اسے کھا جائیں گی۔
وہ گاڑی میں بیٹھتا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس حویلی میں کوئی اس سے غداری نہیں کر سکتا، اسے یقین تھا۔ کبھی تو عائش ملک کے کمرے کے دروازے کو باہر سے تالا بھی نہیں لگایا تھا۔ شطرنج بھی اس کے اور مہرے بھی اس کے۔ کچھ مہرے بے وفا ضرور تھے، مگر تھے اس کی مٹھی میں۔ رات کی تاریکی پر اس کی گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کل صبح اس مرد کے ہاتھوں سے سارے مہرے نکل جانے تھے۔ بیڈ پر دلہن کے لباس میں بیٹھی وہ غیر آرام دہ تھی۔ سیاہ آنکھوں سے ٹکر ٹکر وہ اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ سفید رنگ سے سجا کمرہ سادگی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک بھائی کو سیاہ رنگ کی آبسیشن تھا، دوسرا لگتا تھا سفید رنگ سے عشق کرتا ہے۔ دوسرے لمحے مرینا خان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، یا پھر ہجر فراق سہنے کے بعد اس نے رنگوں کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ وحشت زدہ ہوئی تھی۔ بھاری کامدار اور ڈھیر ساری جولری اسے کاٹ رہی تھی، مگر زرقا خانم کی ہزار نصیحتوں پر وہ عمل کرتے وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ارتضیٰ خان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے زرقا خانم سے ہوئی گفتگو اس کی سیاہ آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ایک دم سے سب ریوائنڈ ہوا تھا۔ اب زرقا خانم اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ صدقہ اتارتے وہ بار بار مرینا خان کی بلائیں لیتی جا رہی تھی، جب تک ارتضیٰ نہ آ جائے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی 10ویں بار اس سے یہ کہا گیا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی تھی، غصے سے زرقا خانم کو دیکھا۔ وہ میری طرف چاہے دیکھے بنا، مجھے نہیں لگتا آج رات وہ اس کمرے میں آئے گا بھی۔ اگر آ بھی گیا تو ساری رات جو نہ ملا اس کا غم منائے گا۔ وہ بھڑ بھڑ جلتے بولی تھی، خدا اسے صرف ایک ایسا مرد چاہیا تھا جو صرف اس کا ہو، مگر قسمت میں آیا بھی بٹا ہوا مرد۔ ساری زندگی اپنی ماں کو اس کے باپ کی محبت کے لیے ترستے ہوئے دیکھا۔ وہ تبریز سے عمر میں چھوٹی تھی۔ تبریز خان سے تعلق صرف بچے پیدا کرنے تک محدود رہا۔ تبریز خان کی جوانی، تبریز خان کی وجاہت نے کبھی زرقا خانم کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ مرینا خان کا دل ہولے ہولے رونے لگا، سیاہ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آلیان خان کو تابانہ خانم کے گرد منڈلاتے دیکھا تھا۔ تبریز خان مہینوں حویلی سے غائب رہتا تھا۔ اس کا باپ اڑتا بھنورا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے جان چکی تھی۔ اب وہی عذاب اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ 5 سال چھوٹا مرد ارتضیٰ خان اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس حویلی کے مردوں کے پاس وجاہت کی کمی نہ تھی۔ اونچا لمبا ارتضیٰ خان بھی وجیح خوبرو مرد تھا۔ کیسے نہیں دیکھے گا ارتضیٰ تمہاری طرف؟ اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، تمہیں دیکھتے ہی وہ عائش کو بھول جائے گا، تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر اترائے گا۔ وہ زرقا خانم کی باتوں پر سر چھٹکتے ہوئے گھٹنوں پر تھوڑی رکھ گئی تھی۔ زنان خانے میں کھڑا وہ یاد آیا تھا، عائش کے لیے کیسے تڑپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا رونے کی کسر رہ گئی تھی، بس سرخ آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا وہ رویا بھی بہت ہے۔ مرینا کی سیاہ آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ زنیشا شاہ کے بدلے نے اسے تنکے سے بھی ہلکا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے انکار کا حق بھی چھین لیا تھا۔ ہزاروں مرتبہ زرقا خانم اس کے سامنے رو چکی تھی۔ وہ 2 دن حویلی سے باہر مردوں کی قید میں رہی۔ اب کون اسے اپنائے گا؟ مرینا خان نے گلابی آنکھوں سے زرقا خانم کو دیکھا۔ وہ انہیں یکدم بہت بوڑھی نظر آئی تھی۔ زنیشا شاہ کے بدلے نے اس کی ماں کو بہت بوڑھا کر دیا تھا۔ اکڑ تنتنا ٹوٹ چکا تھا، بیٹی پر لگا داغ اس کی ماں کو کھا رہا تھا۔ مرینا خان کو زنیشا شاہ سے شدت سے نفرت ہوئی تھی۔ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، میری وجہ سے آپ یوں جھک جائیں، یوں ہو جائیں۔ مرینا کے دل میں ٹیس اٹھنے لگی۔ میں نہیں جھکی، میرا ارتضیٰ مجھے کبھی نہیں جھکنے دے گا۔ لہجے میں ارتضیٰ خان کے لیے غرور تھا، وہی سلگ اٹھی تھی۔ اتنا بھی مان اچھا نہیں ہوتا مورے، جن پر مان ہوتا وہی توڑ دیتے ہیں۔ وہ زاویار کا بھائی ہے، ویسا ہی ہوگا۔ وہ تلخ ہو رہی تھی، اسے ارتضیٰ خان سے رتی برابر کوئی امید نہ تھی۔ وہ نہیں توڑے گا میرا مان، تمہیں بہت پیار سے رکھے گا، بالکل کانچ کی گڑیا کی طرح۔ زرقا خانم نے ایک بار پھر سے مرینا خان کی بلائیں اتاری۔ ہر ماں کی طرح اپنی بیٹی شہزادی لگی تھی، اس لیے تو ایک شہزادے کو سونپی تھی۔ کانچ کی گڑیا کی جتنی بھی حفاظت کی جائے، ذرا سی ٹیس لگنے پر وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے کانچ کی گڑیا نہیں بننا مورے۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے رو دی تھی۔ وہ اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دیا۔ وہ بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے خود پر غرور تھا مورے، آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ ایک بوجھ کی طرح مجھ سے 5 سال چھوٹے انسان کو سونپ دیا، جو دل میں دوسری عورت کا روگ لیے بیٹھا ہے۔ ان دونوں کی میں کیا وضاحت دوں گی؟ اگر وہ میرے قریب آیا اور بلف کاٹتے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ تمہاری عزت تو محفوظ ہے مرینا، تم نے تو کہا تھا تمہیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ زرقا خانم نچڑ کر رہ گئی تھی۔ فق متغیر دل پر ہاتھ رکھا۔ مورے ایسا ہی ہے، مگر میرے دل میں خدشے بڑھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں میری پاک بازی کا ثبوت بھی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ مجھ پر شک کرے گا، ان دونوں کا حساب مانگے گا۔
ان 2 دنوں کا حساب مانگے گا۔ وہ پیشانی دونوں ہاتھوں پر ٹکاتے دل گرفتہ سی تھی۔ آرزدہ 2 دن اور اس کا غرور ختم کر کے کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کو پتہ ہی نہیں کچھ بھی۔ زرقا خانم کی بات پر مرینا خان کی سیاہ آنکھیں پھیل گئی تھی۔ زرقا خانم نگاہیں چراتے کھڑی ہوئی۔ مارے تعصب سے اس کے لبوں سے کچھ نکل ہی نہ سکا۔ ابھی تم بھی اسے کچھ نہیں بتاؤ گی، یہی سب کا فیصلہ ہے۔ مورے بہت غلط کیا ہے آپ سب نے، میں اسے بتا کر رہوں گی، میں اس سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ رن سے کہتے کھڑی ہوئی، تمہیں میری قسم مرینا، اگر تم نے کچھ بھی بتایا میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ زرقا خانم کی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ 2 دن اس کی زندگی کے سیاہ باب تھے۔ ہر طرح سے اس کی شخصیت مسخ کی جا رہی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی، بے بسی اور رن سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بہت غلط کیا آپ لوگوں نے، جھوٹ کی دیواروں پر کھڑے رشتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے برباد کر دیا آپ لوگوں نے۔ بیٹیوں کو مضبوط کیا جاتا ہے نہ کہ کمزور۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بھیگی آواز میں بولی تھی۔ زرقا خانم نے جھکتے ہوئے اپنی شال سے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ میک اپ خراب نہ ہو تمہارا، دیکھنا ارتضیٰ تمہیں دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا۔ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ بیٹیوں کی مائیں خوش فہم نہ ہوں تو وہ جی نہ سکیں۔ مرینا خان انہیں دیکھتی رہ گئی، ان کا خوش فہم ہونا ہی اچھا تھا۔ وہ انہیں بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سوچ کر رہ گئی تھی، میرا جیسا تمہارا نصیب نہیں ہوگا۔ میں ایک بیوہ تھی جس پر تمہارے باپ نے نکاح کرتے احسان کیا تھا۔ میں صورت میں بھی کم صورت تھی، وہ بے انتہا خوبصورت، مگر تم تو چاند کا ٹکڑا ہو۔ وہ زرقا خانم کو گیلی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی اچھی خاصی صورت کو کم صورت کہہ رہی تھی۔ جس عورت کے مرد نے کبھی ایک لمحہ بھی اسے نہ دیکھا ہو، وہ خود کو خوبصورت کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ گردن ترچھی کرتے ڈریسنگ کے آئینے میں خود کو بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تیکھے نقوش پر سیاہ آنکھیں ایک سحر باندھ دیتی تھی۔ کیا یہ آنکھیں اس مرد کے گرد طلسم باندھ سکیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے پاس نہ تھا، مگر ایک بیٹی کی قسمت اس کی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، یہ اس نے سن رکھا تھا۔ آج یقین بھی ہوا چلا تھا۔ وہ سوچوں کی گرداب سے باہر آتے خالی کمرے کو دیکھنے لگی۔ رات آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ وہ زرقا خانم کی ہر نصیحت کو چولہے میں جھونکتے بیت سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ کپڑے بدلنے کی غرض سے دروازے کو لاک کرنے کے لیے بڑھی ہی تھی۔ اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پیروں تک آتے لہنگے کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل گری تھی۔ توہین و خجالت سے وہ سرخ پڑی تھی۔ پہلی رات میں کسی دلہن نے اپنے شوہر کے سامنے یوں زمین کو سلامی نہیں دی ہوگی جیسے وہ دے رہی تھی۔ ارتضیٰ خان تیزی سے مرینا خان کی طرف بڑھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے کندھوں سے جکڑے سیدھا کر گیا تھا۔ مرینا خان کی سیاہ آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ شرمساری سے محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ لگی ہے کیا کہیں تمہیں؟ وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے پریشان نظر آتا تھا۔ کسی بھی عورت کو وہ یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ یوں ہی پریشان ہو جاتا تھا۔ ہاں، میرا پیر مڑ گیا ہے۔ مرینا خان نے لب کو چلتے جھوٹا بہانہ کھڑا۔ وہ دہاڑ مار مار کر رونے کو دل کیوں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے، اس کا لہنگا اوپر کرتے، اس کے پیر دیکھنے لگا۔ کون سا پاؤں مڑا ہے؟ اس نے مضبوط انگلیاں مرینا خان کے نازک پیر کو چھو گئیں۔ ایک کرنٹ سا تھا جو مرینا خان کے وجود میں دوڑا تھا۔ محرم کا لمس اسے سکون سا دے گیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی پیر کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ جھکی پلکیں بھاری سی ہونے لگی، گال دہکنے لگے۔ کون سا پاؤں مڑا ہے؟ نرمی سے پھر پوچھا تھا۔ مرینا خان ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی۔ اسے قبول تھا یہ حال۔ وہ ارتضیٰ خان کو دیکھتی رہی۔ وہ جھکے اس کے پیر کو نرمی سے سہلاتا رہا۔ اسے قبول تھا اس مرد کے ساتھ گزارا ہر ہنج سے آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ پریشانی سے اس کے پیر کی مونچھ کو جانچ رہا تھا، کہیں بھی سوجن نہیں تھی۔ اسے قبول تھا اس مرد کی سنگت میں گزرا ہر پل سے آنکھیں بھل بھل بہنے لگی تھی۔ آج سے ساری وفائیں اس مرد کے لیے۔ وہ اس شادی کو بچانے کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گی، مگر ارتضیٰ خان کو پانے کے لیے ایفرٹس کرے گی۔ وہ پا کر بھی بامراد نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اٹھو، وہ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی طرف اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ براؤن کانسی آنکھوں والے مرد کو یہ لڑکی دماغ سے کھسکی ہوئی لگتی تھی۔ روتے روتے ہنس رہی تھی۔ عجیب تھا یہ بھیگا سا منظر۔ وہ اس مرد کا بڑھایا ہوا ہاتھ پکڑتے اٹھنے لگی۔ یہ ہاتھ رد کر رہی نہیں سکتی تھی۔ شہزادی کو اس کا شہزادہ مل گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے شہزادہ ہی ڈھونڈا تھا۔ کھڑے ہوتے ہوتے وہ بھاری لہنگے کی وجہ سے پھر سے ڈگمگائی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے مرینا خان کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ مرینا خان شل ہو گئی تھی۔ اس سے آنکھیں تو طلسم نہ باندھ سکی تھی، کانسی بھوری آنکھیں اس کے گرد طلسم باندھ گئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو مرینا خان کے اعصاب بھڑکا گئی تھی۔ وہ خوشبو سے بھی سحر باندھتا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا، اسے نرمی سے بٹھایا۔ بیڈ کے ڈراور سے کوئی کریم نکالتے اس کے پیروں کے پاس بیٹھا، اس کے پیروں کا مساج کرنے لگا۔ پہلی رات صرف جسم کے تقاضے پورے کرنے پر عورت مرد کی نہیں ہوتی،
مرد کا رویہ، مرد کا ہر ایکٹ عورت پر برا اور اچھا اثر ڈالتا ہے۔ یہ اب مرد تک ہے، وہ اپنے منفی رویے سے عورت کو خود سے دور کرتا ہے یا پھر اپنے رویے سے عورت کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ارتضیٰ خان کا ایک ایک ایکٹ مرینا خان کے دل میں اتر چکا تھا۔ وہ اس کے پاؤں کا مساج کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ مرینا خان گردن اٹھا اسے دیکھنے لگی۔ تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، وہ سنجیدگی سے کہتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مرینا خان گہرا سانس پھڑتے بیڈ سے ٹیک لگا گئی۔ نار سائی بے تنائی کا کر پتہ نہیں کب تک چھیلنا ہوگا۔ اس کے لمس اور نرم نگاہوں میں نرمی تھی، مگر ان نگاہوں میں اس کے لیے گرمی نہ تھی۔ مرینا خان نے گردن ترچھی کرتے مرر میں دیکھا، سیاہ آنکھیں سحر نہ باندھ سکی تھی۔ یہ خوبصورتی بھی کام نہیں آئی تھی۔ وہ آرزدہ ہوئی، دل میں درد سا اٹھا۔ نکاح جیسا پاک رشتہ عورت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ نکاح کے 3 بول بولتے اپنی وفائیں اپنے شوہر کے لیے مشروط کر لیتی ہے۔ ماضی بھی ہو تو اسے بھولنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ وہ قبول ہے کہہ کر خود کو صرف مرد کو نہیں سونپتی، اپنی وفائیں بھی سونپ دیتی ہے، مگر مرد کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو نہ ملے ہمیشہ اس کے لیے روتا ہے، جو مل جائے اسے اپناتا نہیں۔ مرینا خان ایک بار پھر سے تلخ ہوئی، سر میں ٹی سے اٹھنے لگی۔ وہ تلخ سی ہو رہی تھی، زرقا خانم جیسے حوصلے شاید اس میں نہ تھے۔ ارتضیٰ خان ڈریسنگ روم سے سفید ٹراؤزر پر سیاہ رنگ کی ہاف ٹی شرٹ پہنے کمرے میں آیا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مرینا خان لب کاٹتے وہ اپنے دوپٹے کی پنس اتارنے لگی تھی۔ ارتضیٰ خان کی بے تنائی کچھ لمحوں میں ہی عذاب بن گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس کمرے میں اس کے ساتھ رہ سکے گی اگر وہ یوں ہی لا تعلق رہے گا۔ دوپٹے کی پنس اتارتے ایک ملال سا تھا جو دل میں اترا تھا۔ اتنا بناؤ سنگھار کسی کام نہیں آیا تھا۔ زرقا خانم کو صبح کیا جواب دے گی؟ نئی پریشانی نے سیان گھیرا تھا۔ جھوٹ کیوں بولنے پڑتے ہیں، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ کاش سچ کے سارے کام چل جاتے۔ سچ گہرے زخم دیتا ہے، جھوٹ وقتی سہارے، دونوں صورتوں میں تکلیف تھی۔ صبح زرقا خانم سے جھوٹ بولنا ہی تھا۔ وہ صوفے پر لیٹے تکیے سے سر کے نیچے رکھے سگریٹ کے کش لے رہا تھا، آنکھیں چھت پر گاڑے وہ کسی فراق میں تھا۔ حسد ہی حسد مرینا خان کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ کس کے فراق میں گم ہے وہ جانتی تھی۔ مرینا خان سوچتے بھڑ بھڑ چلی تھی۔ پن کھچ کر اتارتے اس کے لمبے ناخن میں چبھی تھی۔ ارتضیٰ خان نے گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا، کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مرینا خان کو رونے کو دل کیا تھا، اتنی نرمی تھی، مگر ایک بیوی کو شوہر کی نرمی کے ساتھ آنکھوں کی گرمی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ایسی نگاہ سے دیکھے جیسے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ وہ بے صبری نہیں ہو رہی تھی، بس اپنی قسمت پر شوق کی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں اس کے دل کی کایا پلٹ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی ظلم ہوا تھا، مقابل کو اس کے جذبوں کی خبر بھی نہ تھی۔ مرینا خان لب بھینچے پنس اتارتی رہی، جو اس کے لیے مشکل تھا۔ اس ستمگر کے سامنے ڈریسنگ روم میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کہیں پھر سے نہ گر جائے، اب گری تو وہ اٹھ نہ سکے گی، اسے یقین تھا۔ ارتضیٰ خان کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ مرینا خان نے ناگواری سے اس کے ہاتھ میں سگریٹ کو دیکھا تھا، سخت زہر لگتے تھے اسے چرسی مرد۔ وہ مرینا خان کی آنکھوں میں ناگواری سے دیکھتے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ مرینا خان سختے میں آئی تھی، وہ اپنے ہر عمل سے اسے شل کرتا جا رہا تھا۔ اس نے سگریٹ بجھاتے زمین پر پھینک دیا، اگر تمہیں نہیں پسند تو آئندہ میں کمرے میں نہیں پیوں گا۔ اور ارتضیٰ خان لمحوں میں اس کے لیے ساری دنیا بن گیا تھا۔ وہ نہیں تو کوئی نہیں، دل نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ وہ اس کے دوپٹے کی پنس اتار رہا تھا۔ اس دن زاویار سے نکاح نہ ہونے پر وہ سجدے میں گری تھی۔ سجدہ کرنا تو آج رات فیس پر فرض ہو چکا تھا، شکرانے کا۔ سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی۔ ارتضیٰ پنس اتنی نرمی سے اتار رہا تھا کہ کہیں سے کوئی پن نہ چپ جائے۔ مرینا خان کے گال حدت سے دہک رہے تھے۔ وہ اس کے نقوش کو حفظ کرنے کی لگی اور وہ مسکرائی تھی۔ وہ بھوری کانسی آنکھیں، ایک آنکھ کے اندر چھوٹا سا تل تھا جو اس کی آنکھوں کو مزید جاذب نظر بناتا تھا۔ ارتضیٰ اب اس کی گردن سے بھاری سونے کے سیٹ اتار رہا تھا۔ انتہائی نرمی سے وہ مدھم سا ہنسی تھی، اسے کانچ کی گڑیا کی طرح چھو رہا تھا۔ مرینا خان کی آنکھیں نم ہوئی، اب اس کے احساسات بھی کانچ کی طرح حفاظت کرے تو وہ اس سے مکمل مرد مانتی۔ ایک ایک کرتے ایئر رنگز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ جاؤ چینج کر لو، لباس بہت بھاری ہے، ایسے سو نہیں سکو گے۔ وہ اس زہر پھونکتا پھر سے صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مرینا خان کی گردن میں گلٹھی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹے پشت کی طرف کر گیا تھا۔ وہ دہک کر کندھار ہوئی تھی۔ غصے سے اٹھتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ دھاڑ سے بند گیا۔ ارتضیٰ خان ہڑبڑا کر رہ گیا، پلٹتے ہوئے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ سیدھے ہوتے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، سنہرے بالوں والی لڑکی بند آنکھوں کے پردوں پر چھن سے اتر آئی تھی۔ دل آرزدگی میں ڈوبا، ہجر و فراق پر رونے لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ رات کب کٹنی تھی۔ وہ تہہ خانے کے ٹھنڈے کمرے میں اس سائے کو دیکھتے متوحش سی ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دراز قد کے دیوار پر سائے بن رہے تھے۔
عائش ملک ہراساں ہوئی تھی، سامنے کھڑا مرد سر پر کفن باندھ کر آیا تھا، کیا اسے اپنی جان جانے کا ذرا خوف نہ تھا؟ وہ بے خوفی سے عائش ملک کو دیکھ رہا تھا، عائش ملک پسینے سے نچڑنے لگی تھی۔ وہ ظالم جعفر مرد اسے ادھر دیکھ لیتا تو یہ تہ خانہ خون کی بو سے بھر جاتا۔ دہشت ہی دہشت عائش ملک کو محسوس ہو رہی تھی، وہ سیاہ چادر اس کی طرف بڑھا رہا تھا، عائش ملک سرنفی میں ہلاتی چلی گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ دیکھ کر ٹھنڈا سرد خانہ بھی متوحش ہوا تھا۔ خون کی ہولی یا پھر آزادی کا جشن منایا؟ نیلی آنکھوں والی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ چادر تھام گئی تھی، مگر تہ خانہ خوف میں ڈوبا رہا۔ وہ لڑکی چادر میں لپٹے اس مرد کے ساتھ مختلف راہداریاں عبور کر رہی تھی۔ لنگے زخمی پاؤں کے ساتھ وہ تاریک راہداریوں سے گزرتے اس مرد کی پختگی، اس مرد کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو پسٹل پکڑے اس کے آگے آگے چل رہا تھا، وہ تمام حفاظتی اقدام کر کے آیا تھا۔ یہ ایک مضبوط پشت ہی خوف میں یہ حویلی ڈوب گئی تھی۔ وقت آج اس لڑکی کا ساتھ دینے والا تھا یا پھر اس ظالم مرد کا؟ دو ٹوٹی تقدیروں والے کیا پھر سے روبرو ہونے والے تھے، یا پھر ہمیشہ سے جدا ہونے والے تھے، یا پھر ابدی نیند نے دونوں کو صلح دینا تھا؟ حویلی کی یہ راہداریاں دم سادے کھڑی تھی، یہ لڑکی سچ میں خود کے لیے بے رحم تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لازمی رب راکھا ناول لازمی ریڈ کرنا ہے۔ اس میں اتنی پیاری لو سٹوری ہے نا کہ آپ لوگ ساری لو سٹوریز بھول جائیں گے، اور اتنی زیادہ ایموشنل ہے نا کہ آپ لوگوں کو لٹرلی رونا آ جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی اس ناول کا لنک، تو آپ لوگ جا کر لازمی ریڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔